अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों। घर में छोटे बच्चे के साथ कैसा सलूक होना चाहिए और वो छोटा बच्चा क्या हमेशा छोटा ही रहता है? आइए जानते हैं घर में छोटे बच्चे के दिल का हाल। जो अपने घर के सब छोटे हैं, आज ये स्टोरी आप सबके लिए है। उससे पहले हमारे चैनल सईदा वॉइस को सब्सक्राइब करें और बेल को ज़रूर प्रेस करें। कहते हैं घर का सबसे छोटा बच्चा सबसे लाडला होता है, जबकि मैं कहता हूँ कि सबसे छोटा बच्चा सिर्फ छोटा होता है, लाडला वाडला हरगिज़ नहीं। मैं जानता हूँ बहुत से लोग मेरी इस बात से इख्तलाफ करेंगे और मुझे भी ये अंदाज़ा है कि वो लोग छोटों की फहरिस्त में हरगिज़ नहीं आते। इसलिए ऐसे लोगों को अपने मुशाहिदे अपने पास रखकर मेरी कथा गौर से और दर्दमंदी से सुननी चाहिए, क्योंकि जो बात मैं कर रहा हूँ अपने ज़ाती तजुर्बे की बुनियाद पर कर रहा हूँ। तो मेरा तारुफ कुछ यूँ है कि पैदाइश के 20-25 दिन तक घर वालों की अदम दिलचस्पी के सबब मेरा नाम ही तजवीज़ ना हो सका, यानी खासी लापरवाही दिखाई गई। अम्मा ने ये जिम्मेदारी अब्बा को सौंपी कि बाकी बच्चों के नाम अब्बा ने ही रखे थे। अब्बा ने लाडली बेटियों को ये इख्तियार दे दिया कि वो मुन्ने भाई का अपनी पसंद से नाम रखें। बड़ी आपा और छोटी आपा नाम सोचती रह गई। उतने अरसे में नाम मुन्ना ही पड़ गया। उसी अरसे में भैया के एक दोस्त के यहाँ भी छोटे भाई की विलादत हुई। उसका नाम मनम रखा गया। भैया को नाम पसंद आया। उन्होंने अम्मा अब्बा के सामने ये नाम रख दिया और यूँ पैदाइश के 26वें रोज़ मुझे बाकायदा नाम मिल गया। लेकिन ये नाम कागज़ों की हद तक ही रहा। मैं घर भर के लिए मुन्ना था, मुन्ना हूँ और शायद हमेशा मुन्ना ही रहूँगा। ऐसी बात नहीं कि घर वाले मुझे प्यार नहीं करते थे। माँ बाप और बहन भाइयों की फितरी मोहब्बत मुझे ज़रूर हासिल रही, लेकिन मैं कभी भी उनकी ज़िंदगियों में अहमियत नहीं पा सका। बड़ी आपा अम्मा की पहलोटी की औलाद थी, यानी पहली औलाद। घर में उन्हें और उनकी राय को हमेशा ही बहुत अहमियत हासिल रही। भैया को अम्मा अब्बा के पहले बेटे होने का एजाज़ हासिल हुआ। उन्हें भी हमेशा बहुत अहमियत से नवाजा गया। भैया के बाद छोटी आपा थी। अम्मा के बकौल वो मिजाज में बड़ी फुप्पो पर गई थी। बचपन से ही गुस्सा उनकी नाक पर धरा रहता था, सो उनके मिजाज की बिना पर घर वाले उन्हें खुद बखुद अहमियत देने पर मजबूर थे, क्योंकि वो झगड़ालू बहुत थी। आखिरी नंबर मेरा था और घर में मेरी अहमियत क्रिकेट के 12वें खिलाड़ी से ज़्यादा नहीं थी। पहली बार मुझे अपनी हैसियत का एहसास तब हुआ जब मैं दूसरी जमात में था और मैंने अम्मा की अलमारी से तस्वीरों वाली एल्बम निकाल कर देखी थी। ये एल्बम मेरे बड़े तीनों बहन भाइयों की तस्वीरों से भरा हुआ था। भैया की पैदाइश के 2 दिन बाद की तस्वीर। अब्बा ने बाकायदा तारीख़ पैदाइश, वक्त पैदाइश और सब कुछ उनके बारे में दर्ज किया हुआ था, और अब्बा के नादिर कैमरे के ज़रिए उनकी बेतहाशा तस्वीरें थीं। पहली सालगिरह से लेकर बड़े होने तक पूरा ख़ानदानी एल्बम में वहाँ देख रहा था। यूँ बड़ी आपा की स्कूल से लेकर बड़े होने तक, पहला रोज़ा कुशाई से लेकर उनके स्कूल जाने तक तमाम तस्वीरें थीं। छोटी आपा के साथ भी यही था। उस एल्बम में मेरी फ़कत एक ही तस्वीर थी, 2 साल की उम्र में। तो मैंने अम्मा से कहा, क्या सिर्फ मेरी एक ही तस्वीर है? तो उन्होंने कमाले बेपरवाही से कहा, हाँ, बाद में तुम्हारे अब्बा का कैमरा ख़राब हो गया था ना, बस फिर नया कैमरा लेकर आए ही नहीं। मैं बच्चा होने के बावजूद अम्मा के उस बयान से न बहला। कैमरे का क्या था? क्या मुझे खुद अपनी ज़िंदगी के अहम दिनों का हाल मालूम नहीं था? मेरी कोई सालगिरह इतनी धूमधाम से नहीं मनाई गई जैसी मेरी बहन भाइयों की उनकी बचपन में मनाई जाती थी। कितने आम से तरीके से मैं स्कूल में अपना पहला दिन गुजार कर घर वापस आ गया था। पहला रोज़ा भी यूं ही चुपचाप रख लिया था। अब्बा ने पैसे दिए थे, अम्मा ने मेरी पसंद के पकवान भी पकाए, लेकिन वो धूमधाम रौनक नहीं थी। कुरान पाक पढ़ने लगा तो ना बिस्मिल्लाह की तकरीब हुई, कुरान पाक ख़त्म हुआ तो आमीन की तकरीब भी ना हुई। मेरे बहन भाइयों की ज़िंदगियों में उनकी तकरीबात का बाकायदा इनेकाद भी हुआ और एहतमाम भी होता था, और हर मौके की तस्वीरें मौजूद थीं। सबसे बड़ी बात, लगता था अम्मा अब्बा का जोश और जज्बा अपने बड़े बच्चों के लिए था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो जोश और जज्बा कम होता गया। मैं अगर उतना ज़हीन और हसास नहीं होता तो शायद इतना सब कुछ महसूस नहीं करता, लेकिन मेरी जहानत और हसासियत फितरी थी, जो वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ती चली गई। ऐसा न था कि मैं हर वक्त मुंह बसूरे बैठा रहता था या नाराज़ रहता था। मैं अपने घर में प्यार करने वाले माँ बाप और ख्याल रखने वाले बहन भाइयों के साथ मज़े की ज़िंदगी गुजार रहा था। लेकिन जब भी कभी ऐसा मौका आया कि मैंने अपने बहन भाइयों को मिलने वाली अहमियत का अपनी अहमियत से अंदाज़ा लगाया, तो फिर मेरा जलना कुड़ना फितरी होता था। ज़िंदगी उसी ढब से गुजरती चली गई। पहला धचका तब लगा जब एक रोज़ अचानक अब्बा हमें छोड़कर चले गए। दिल का पहला दौरा ही जानलेवा साबित हुआ।
گھر میں صفے ماتم بچ گئی۔ پھر بڑی آپا اور بھیا نے اماں سمیت ہم سب کو سنبھالا۔ ایک عرصہ لگا تھا ہمیں اس غم سے نکلنے میں۔ میں ان دنوں مڈل کا اسٹوڈنٹ تھا۔ پھر گھر میں آپا کی شادی کا مشہور ہونے لگا سلسلہ۔ آپا کی نسبت بچپن سے ہی ماموزاد سے طے ہو گئی تھی۔ اب وہ باہر سے تعلیم حاصل کر کے جاب پر لگ چکے تھے۔ آپا نے بھی گریجویشن کر لیا تھا۔ اماں نے بھائی سے مشورہ کر کے ماموں کو شادی کی تاریخ دے دی۔ دھوم دھام سے آپا رخصت ہوئی تو اماں کو بیٹے کے سر پر صحرا سجانے کی سوجھی۔ بھائی کو بھی اللہ کے کرم سے بہت اچھی سرکاری نوکری مل گئی تھی۔ ہر ماں کی طرح اماں بھی چاند سے دلہن لانے کی خواہش مند تھی۔ جہاں کوئی رشتے کے متعلق بتاتا، اماں جھٹ دونوں بیٹیوں کو لے کر لڑکی دیکھنے پہنچ جاتی۔ کوئی لڑکی اماں کے من کو نہ بھاتی تو کسی کو چھوٹی آپا ریجیکٹ کر دیتی۔ چھوٹی آپا گو کے ابھی غیر شادی شدہ تھیں، لیکن گھر میں ان کی رائے کو بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ بڑی آپا بردبار اور سمجھدار تھیں۔ وہ لڑکیوں میں نقص نکالنے سے پرہیز کرتی، لیکن اماں اور چھوٹی آپا کی رائے کے خلاف بھی نہیں جا سکتی تھیں۔ آخر اللہ اللہ کر کے ایک لڑکی پر تینوں کا اتفاق رائے قائم ہوا اور زری بھابھی دلہن بن کر ہمارے گھر آ گئی۔ شکل و صورت کے ساتھ ساتھ وہ مزاج کے اعتبار سے بھی بھلی خاتون ثابت ہوئیں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ باقی گھر والوں کی طرح وہ بھی مجھے بچہ سمجھ کر ہی سلوک کیا کرتی تھی اور کوئی خصوصی اہمیت نہیں دیتی تھی۔ خیر میں اب ان رویوں کا عادی ہو گیا تھا۔ بھابھی کے کزن سے چھوٹی آپا کا رشتہ طے ہوا تو وہ بھی پیا دیر سدھار گئیں۔ اماں اب بہت بیمار رہنے لگی تھی۔ بڑی آپا اور بھیا کے بچے اب اماں کے جینے کا سبب تھے۔ وہ پوتے پوتیوں اور نواسوں پر جان چھڑکتی، ان کے ایسے لاٹ اٹھاتی جیسے کبھی اپنے بڑے بچوں کے اٹھائے تھے۔ میں کبھی شکوہ کرتا کہ اماں آپ نے کبھی میرے ایسے لاٹ تو نہ اٹھائے، تو اماں سب کے سامنے میرا ماتھا چوم لیتی۔ میرا منا تو مجھے پوری دنیا میں سب سے زیادہ پیارا ہے۔ اتنا بڑا ہونے کے باوجود تو آج بھی مجھے بالکل منا ہی لگتا ہے۔ منا سا بیٹا ہے۔ ماتھے کے بعد اماں جلدی سے میرے گال بھی چوم لیتی۔ اچھا اماں بس بھی کریں۔ سب کے سامنے محبت کے اس مظاہرے پر میں شرمندہ سا ہو جاتا۔ بھابھی شرارت سے مسکرا کر مجھے دیکھتی تو بھائی میری حالت دیکھ کر زور زور سے ہنس پڑتے۔ اماں کی محبت پر تو خیر مجھے کوئی شبہ نہیں تھا، لیکن ان کی زندگی میں میری کتنی اہمیت تھی اس کا پتہ جلد ہی چل گیا تھا۔ اپنے بڑے بچوں کی خوشیاں دیکھ لینے کے بعد اماں نے ایک دن بہت اطمینان سے آنکھیں موند لی۔ یہ سوچا تک نہیں ان کے بغیر ان کا منا کیسے رہے گا۔ صدمہ ہم سب بہن بھائیوں کے لیے بہت بڑا تھا، جان لینے والا تھا، لیکن بڑے تینوں اپنا غم دل میں چھپا کر رفتہ رفتہ اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے، جبکہ مجھ میں جینے کی لگن ہی ختم ہو گئی۔ لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ آخر مجھے بھی صبر آ ہی گیا۔ میں نے اپنی تمام تر توجہ اپنی پڑھائی اور اپنے کیریئر کی طرف مبذول کر دی۔ شاندار طریقے سے اپنا تعلیمی سلسلہ مکمل کیا تو فوراً ہی من پسند ملازمت بھی مل گئی۔ اب بظاہر میں اپنی زندگی میں سیٹ تھا۔ زندگی میں فقط ایک پرخلوص جیون ساتھی کی کمی تھی، اور میرے گھر والوں کو یہ کمی اب تک محسوس نہیں ہوئی تھی۔ ان کی نگاہوں میں میں اب بھی منا ہی تھا، جبکہ میرے آدھے سے زیادہ دوست منگنی شدہ اور آدھے سے زیادہ شادی شدہ کا خطاب پا چکے تھے۔ میں ابھی تک فارغ شدہ تھا۔ یہ نہیں کہ گھر والے میری تنخواہ پر نظر رکھے ہوئے تھے یا اپنے پاس رکھنے کے چکر میں تھے، اس لیے میری شادی ٹالے جا رہے تھے۔ سچ تو یہ تھا کہ بھائی یا زری بھابھی نے کبھی میری تنخواہ کے بارے میں پوچھا تک نہیں۔ میں خود سے بھتیجا بھتیجوں کے لیے کچھ لے آتا، تب بھی بھائی خفا ہوتے۔ مننے یوں فضول خرچی مت کرو، کچھ پیسہ جوڑو گے تو کل تمہارے ہی کام آئے گا۔ آخر ہمیشہ ہی یوں ہی چھڑے چھاٹ تھوڑی رہو گے، فیملی بھی بنانی ہے یا نہیں۔ پہلی بار بھیا نے اس موضوع پر کوئی بات کی تو میں شرما کر چپ ہو گیا۔ یہ بات میری سمجھ سے بالاتر تھی۔ آخرکار مجھے سمجھ آ ہی گیا کہ میرے سب بہن بھائی اپنی زندگیوں میں مصروف اور مگن ہیں۔ ان کی نگاہوں میں میری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر اہمیت ہوتی تب انہیں میری زندگی کے سونے پن کا خیال آتا کہ اماں کے جانے کے بعد میں کتنا اکیلا ہوں۔ ویسے ان کی زندگی میں میری بھی کوئی اہمیت نہیں تھی، وہ تو اپنے بچوں میں مصروف رہتی تھیں۔ مجھے اب اپنے لیے ایک ہمسفر کی تلاش تھی۔ اپنے منہ سے اپنی شادی کا تذکرہ کرتا تو کیسے کرتا؟ آخر چند رشتہ داروں نے بہن بھائیوں کی توجہ اس طرف کروائی۔ خیر سے اپنا چھوٹا منم اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا ہے۔ اس کی شادی وادی کے بارے میں اب تک کچھ سوچا ہے یا نہیں؟ بڑی ممانی نے ایک تقریب میں بڑی آپا سے پوچھا تھا۔ کب سے سوچ رہے ہیں ممانی جان، لیکن خاندان میں تو منم کے جوڑ کا کوئی ہے ہی نہیں۔ ساری بچیاں اپنے اپنے گھر بار کی ہو گئی ہیں۔ خاندان برادری سے باہر رشتہ ڈھونڈنا آسان تھوڑی ہے۔ آپ کی نظر میں کوئی اچھا سا رشتہ ہو تو بتائیں۔ بڑی آپا نے معصومیت سے ممانی جان کو مخاطب کیا۔ بڑی ممانی کچھ دیر کے لیے رکی، اس کے بعد انہوں نے 2-3 رشتے بتا ڈالے۔ میرا دل تو خوشی سے جھوم اٹھا۔
کہ اب شادی کا راستہ نظر آ رہا ہے۔ چلو کوئی تو بات چھڑی۔ چلے ٹھیک ہے، چھوٹی کی ساس کی طبیعت سنبھل جائے، وہ چکر لگائے گی تو پھر لڑکی دیکھنے جائیں گے۔ بڑی آپا کے کہنے پر میرے ارمانوں پر پھر سے اوس پڑ گیا۔ اب میری شادی چھوٹی آپا کی ساس کی طبیعت ٹھیک ہونے پر ہوگی۔ چھوٹی آپا کہنے کو تو قریبی شہر بیاہی گئی تھی، لیکن ان پر بھرے پورے سسرال کی ذمہ داری تھی، سو ان کا میکے کا چکر بہت کم لگتا تھا۔ اور اب تو 1.5 برس سے ان کی ساس مستقل بیمار تھی، آپا کا یہاں آنا بہت ہی کم ہو گیا تھا۔ میں نے آپا کی ساس کی صحت مندی کی دعائیں شروع کر دی۔ جب بھی آپا کا فون آتا، میرا پہلا سوال ان کی ساس کی طبیعت کے بارے میں ہوتا۔ بڑھاپا 100 بیماریوں کی ایک بیماری ہے منّے، میری ساس کی طبیعت اب سنبھلنے والی نہیں، بس یوں سمجھو چل چلاؤ ہے۔ چھوٹی آپا نے حقیقت پسندی سے جواب دیا۔ اس روز عشاء کی نماز پڑھ کر میں نے بہت رکت سے، بہت رو رو کر آپا کی ساس کے لیے دعا کی تھی، صحت یابی کی نہیں بلکہ ان کی مشکل کی آسانی کی۔ ضمیر صاحب نے اس خودغرضی پر مجھے بہت سنائی۔ میں نے بہت مشکل سے ضمیر صاحب کو باور کروایا، یقین دلایا کہ اس دعا میں میری کوئی غرض پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ ضعیفہ اتنے دنوں سے بستر پر پڑی ہوئی تھی، اللہ ان کے حال پر اپنا رحم کرے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ضعیفہ کے حال پر اپنا رحم کر کے انہیں مرحومہ کی فہرست میں شامل کر لیا، تب تھپک تھپک کر سلایا گیا۔ میرا ضمیر پھر سے انگڑائی لے کر بیدار ہو گیا۔ موصوفہ کا تو ویسے بھی چل چلاؤ تھا، مجھے ایسی ویسی دعائیں ہرگز نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں کتنے دنوں تک شرمندہ رہا، پھر چھوٹی آپا کی آمد ہوئی تو شرمندگی کم ہوئی۔ اب میں بے چینی سے انتظار کرنے لگا کہ کب میری دونوں بہنیں رشتہ ڈھونڈنے کی مہم شروع کریں گی، لیکن یہ انتظار ہی رہا۔ دونوں بہنیں دنیا جہاں کے موضوعات زیر بحث لاتی، لیکن ان کی گفتگو میں میری شادی کا کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ آخر ایک روز بھیا نے ان کی توجہ اس جانب کروائی۔ بھائی اب آپ لوگ منّے کے لیے بھی کوئی لڑکی ڈھونڈیں، آخر اس کی شادی بھی تو کرنی ہے۔ ہاں بھیا، کل ایک لڑکی دیکھنے جائیں گے ہم، چھوٹی خالہ کی نند کی بیٹی ہے، تعریفیں تو بہت کر رہی تھی۔ لڑکی دیکھ کر پتہ چلے گا کہ تعریفیں سچی ہیں یا چھوٹی خالہ نے عادت کے مطابق جھوٹی باتیں کی ہیں۔ آپا بولی تھی اور میں ٹھنڈا سانس لے کر رہ گیا، یعنی اب ایک طویل عرصے تک لڑکی ڈھونڈو مہم کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ بھائی کی شادی سے پہلے کا تجربہ مجھے یاد تھا، کتنے عرصے تک اماں اور دونوں بہنیں بھیا کی دلہن کے انتخاب کے لیے ماری ماری پھرتی تھیں۔ اب یقیناً ویسے ہی سلسلے کا دوبارہ آغاز ہوا چاہتا تھا۔ گویا ہنوز شادی دور است والا معاملہ رہا، یعنی دور دور تک کوئی امکان نہیں رہا تھا، لیکن میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب اگلے روز بھابھی اور دونوں بہنیں لڑکی دیکھنے گئی اور واپسی پر خوشی خوشی واپس لوٹی۔ لڑکی ہمیں بہت پسند آئی، ہم نے تو اپنی طرف سے شگن کا روپیہ بھی اس کے ہاتھ میں رکھ دیا، لیکن وہ لوگ بھی منّے کو دیکھ لیں، ظاہر ہے بات تو تبھی پکی ہوگی۔ چھوٹی آپا بھیا سے مخاطب تھیں اور میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اسی حیرت کا اظہار بھیا نے بھی کیا۔ بھئی چھوٹی، تم لوگوں نے تو بہت ہی جلدی کام کیا، میرا تو خیال تھا کافی مہینوں تک یہ کام چلتا رہے گا۔ بھیا نے مسکراتے ہوئے کہا، اگلے ہفتے میری واپسی ہے بھیا، اور پھر اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم لڑکیاں کھنگالتے پھریں۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ مجھے عقل بھی آ گئی، خوب سے خوب تر کی تلاش نری حماقت ہے، اور میں خود اب بیٹیوں والی ہوں، کسی دوسرے کی بیٹی میں بلا وجہ نقص نکالنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ چھوٹی آپا بڑے رسان سے بول رہی تھی، کتنی بدل گئی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آتے آتے رہ گئے، اس لیے نہیں کہ انہوں نے یہ بات کی تھی، بلکہ اس لیے کہ میرے لیے میری بہنوں کے پاس اتنا وقت ہی نہیں تھا کہ وہ رشتہ ڈھونڈتی۔ جو پہلا گھر انہیں پتہ چلا وہیں جا کر لڑکی پسند کرائی۔ انہوں نے لڑکی دیکھنا بھی پسند نہیں کی، انہوں نے لڑکی نہیں ڈھونڈی بلکہ اپنے سر سے کوئی بوجھ اتار کر پھینکا تھا۔ بھائیوں کے لیے لڑکی ایسے ڈھونڈتے ہیں کہ شام 5 بجے گھر سے نکلے اور رات 8 بجے واپسی ہوئی تو بتایا کہ لڑکی پسند کر کے اس کی ہتھیلی پر شگن کا روپیہ بھی رکھائے۔ بس اللہ کرے ردا کے گھر والے بھی منم کو پسند کر لیں، ہم شادی کی تیاریاں شروع کر دیں گے، بھابھی پرجوش لہجے میں بولی۔ پرسوں انہیں رات کے کھانے پر مدعو کر آئے ہیں۔ ردا اپنے گھر کی سب سے بڑی بچی ہے، اس لیے لڑکا دیکھنے کے لیے اس کا سارا گھرانہ ہی آنے کو تیار بیٹھا ہے۔ ہم سب دعوت دے آئے ہیں، اچھی بات ہے، سب لوگ اکٹھے آئیں گے، اپنے دل کی تسلی کے بعد کوئی فیصلہ کریں گے۔ بڑی آپا نے بھی میرے حواسوں پر وزنی سا بم گرایا، یعنی کہ اب لوگوں نے میرے لیے لڑکی بھی وہ پسند کی جو اپنے گھر میں سب سے بڑی ہے۔ کوئی ایسی لڑکی ڈھونڈتے جو گھر میں سب سے چھوٹی ہوتی، وہ کم از کم میرے درد کو سمجھتی تو۔ ہائے، کیا مطلب درد آشنا؟ وہ کیوں بھائی، تمہیں ایسا کون سا درد ہے؟ چھوٹی آپا نے مجھے کہا۔ دراصل منم کو خدشہ رہتا ہے کہ ردا اپنے گھر میں سب سے بڑی ہے تو گھر میں
सब पर उसका रौब चलता होगा, कहीं वो शादी के बाद मनम पर रौब जमाना शुरू न कर दें। भाभी ने शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। मैं जवाब में क्या कहता, महज चेहरे पर खफगी भरे तासुरात सजाए बैठा रहा। मुन्ने को ऐसा खदशा है तो बिला वजह, ये देखो जरा रिदा की तस्वीर, ऐसी शाइस्ता और नफीस बच्ची है, हम तो जूतियाँ घिसा भी लेते तो ऐसी लड़की न ढूंढ पाते। वो तो अल्लाह भला करे छोटी खाला का, जिन्होंने हमें ऐसे गोहर नायाब का पता बनाया। बड़ी आपा ने अपने पर्स में से तस्वीर निकालकर मुझे थमाई और तस्वीर देखकर मेरा सारा गुस्सा खत्म हो गया। उसका नाम रिदा नहीं बल्कि गोहर नायाब ही होना चाहिए था। मैं मुस्कुराते लबों से सोच पाया, क्यों पसंद आई ना? भाभी ने मुस्कुराकर पूछा। मैं भी सर झुकाकर मुस्कुरा रहा था। आगे के मरहले मेरी तवक्को से भी जल्दी निबट गए। वो दिन भी आ गया जब वो मेरे घर में मेरी संगत में आ गई। जी हाँ, मैंने अपने आबाई घर के करीब ही एक छोटा सा खूबसूरत घर खरीद लिया था। भाई ने अम्मा अब्बा के घर में से दोनों बहनों और मुझे मेरा हिस्सा देकर घर अपने नाम करवा लिया था। आप लोग हरगिज ये मत समझिएगा कि उस घर पर से आप लोगों का हक खत्म हो जाएगा। ये शरई तकाजा था जो मुझे पूरा करना था। खैर, अब मनम भी फैमिली वाला हो जाएगा तो मैंने ये सब मुनासिब समझा कि सबको सबका हिस्सा दे दिया जाए। दुल्हन को यहाँ आकर तंगी का एहसास ना हो। भैया शफकत भरे अंदाज में मुस्कुराए। उन्होंने मुझे मेरे हक से बहुत ज्यादा देकर मुझे हमेशा के लिए अपनी मोहब्बतों और शफकतों का मकरूज कर लिया था और फिर मेरी शादी हो गई। धूमधाम से तो जरूर हुई, लेकिन वैसी धूमधाम से नहीं जैसी भैया और बहनों की हुई थी। भैया की शादी के फंक्शन मेरे जहन के पर्दे पर लहराते और मेरे दिल में अफसोस बढ़ता जाता। लेकिन ये सदमा उस वक्त तक था जब तक मेरी बीवी मेरे घर नहीं आई थी। उसके आने के बाद तमाम खदशात दूर हो गए। उसके आने से मेरी जिंदगी हसीन हो गई। उसकी सिर्फ एक वजह थी और वो थी उसकी खूबसूरती, और खूबसूरती के साथ साथ वो बेपनाह अहमियत जो शादी के अव्वल रोज से मुझे ससुराल में मिल रही थी। रिदा को अपने खानदान की सबसे बड़ी लड़की होने का एजाज हासिल था और अब मैं उस भरे पूरे घराने के बड़े दामाद के रुतबे पर फाइज था। अल्लाह गवाह है कि मुझे रिवायती दामादों वाले प्रोटोकॉल से कोई गर्ज नहीं थी, ना ही मुझ पर दामादों वाली अकड़फू पैदा हुई थी। मुझे तो सिर्फ वो अहमियत अच्छी लगती थी जिसका मैं सारी उम्र से तरसा हुआ था। ससुराल वाले मुझे भरपूर अहमियत भी देते थे और हर मामले में मेरी राय को अहम समझते थे। एक तरफ इतनी अहमियत मिलने पर खुशी से फूल न समाता, दूसरी तरफ रिदा की अपने घर में अहमियत देखकर मैं परेशान हो जाता। वो लड़की जो अपने घर में बड़ी होने के नाते मरकजी हैसियत रखती थी, ससुराल में उसकी सिरे से कोई अहमियत ही नहीं थी। ऐसी बात नहीं थी कि मेरे घर वाले उसके साथ कोई बुरा रवैया इख्तियार करते थे, बल्कि वो सब तो उससे बहुत शफकत आमेज अंदाज में पेश आते थे। वैसे ही मोहब्बत और शफकत जो सारी उम्र मुझे मिली। लेकिन मैं अपने घर वालों के लिए सारी उम्र मुन्ना ही रहा और अब रिदा भी मुन्ने ही की बीवी थी। मेरे घर वालों ने रिदा को मुन्नी कहकर मुखातिब करना शुरू नहीं किया था, लेकिन वो उसे बच्ची समझकर ही ट्रीट करते। और अब मैं ये देखकर दिल ही दिल में खूब कुड़ता था कि जैसा हाल मेरा था, मेरे घर वाले मेरी बीवी को भी वही अहमियत दे रहे हैं। शादी के 2 हफ्ते तक भाभी हमारे लिए खाना पकाकर भेजती रहीं। शाम को मैं और रिदा खुद ही भैया के घर चले जाते। फिर मुझे ही ख्याल आया कि अब रिदा को बाकायदा घरदारी का आगाज कर देना चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद था जब भाभी ने काम का आगाज किया था तो बहुत धूमधाम से खीर पकाई की रस्म अदा हुई थी और अम्मा ने रिश्तेदारों को भी इस मौके पर बुलाया था। मेरा भी इरादा था कि रिदा की खीर पकवाई की रस्म पर बहन भाइयों को ही इस मौके पर मदऊ कर लूं। शाम को हस्बे मामूल भैया के घर हम लोग गए तो सबसे पहले भैया और भाभी को ही दावत दी। अरे छोड़ो मुन्ने, रिदा को किस झंझट में डाल रहे हो? नया घर है, नया किचन है, अभी किचन मुकम्मल तरीके से सेट करने में टाइम लगेगा। तुम एकदम से उसके सर पर दावत की तैयारी डाल रहे हो। भाभी ने मुझे समझाया। अरे कोई बात नहीं भाभी, वो कर लेगी। मैंने बहुत फख्र से अपनी निस बेहतर यानी अपनी बीवी को देखा। वो जाने किन ख्यालों में खोई हुई थी, या शायद उसने मेरी बात गौर से सुनी ही नहीं थी। रिदा बताओ भाभी को, तुम्हें दावत के इंतजाम में कोई दिक्कत तो पेश नहीं आएगी? जब मेरी आंखों का इशारा ना समझी तो मुझे उसे मुखातिब करना पड़ा। जी भाभी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं कर लूंगी। दरअसल रिदा जो अपने घर में सबसे बड़ी है ना भाभी, और इसकी फैमिली के मुतालिक भी आप जानती हैं कितनी बड़ी है, तो इसे ऐसी दावतों के एहतमाम की खूब प्रैक्टिस है। मैंने जोर देते हुए भाभी को जताया तो वो रिदा को छोटा समझकर ट्रीट करना बंद कर दें, ऐसा मैं सोच रहा था। अच्छा ठीक है भाई, जरा गर्मी का जोर टूट जाए फिर रिदा के हाथ की दावत हम भी उड़ा लेंगे। अभी इसे क्यों मुसीबत में डाल रहे हो? भाभी की सुई वहीं अटकी हुई थी।
میں آگے سے کتنی بحث کرتا خاموش ہو گیا۔ دل ہی دل میں ردا سے شرمندہ تھا۔ میں اسے اپنے گھر میں اہمیت دلوانے میں ناکام ٹھہرا تھا جو وہ ڈیزرو کرتی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میری شرمندگی کا احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ چھوٹی بڑی آپا اکٹھی ہوتی اور خاندان کا کوئی اہم مسئلہ ڈسکس ہوتا، تب ایسی خاندانی میٹنگز میں ردا کا موجود ہونا نہ ہونا ایک برابر ہوتا۔ میں تو اس سلوک کا عادی تھا، لیکن میرے گھر والوں کو اس کے جذبات اور احساسات کا تو خیال رکھنا چاہیے تھا۔ میری بیوی بہت سمجھدار اور معاملہ فہم ثابت ہو رہی تھی۔ بجائے اس کے کہ مجھ سے یا میرے گھر والوں سے کسی قسم کا کوئی گلا شکوہ کرے، وہ بڑوں کی محفل کے بجائے بچوں کی مجلس میں جا بیٹھتی۔ میرے بھائی بہنوں کے بچے اپنی اس فرینڈلی چاچی اور مامی کے دیوانے تھے۔ وہ بچوں کے ساتھ ہر گیم کھیلتی اور بڑوں کے درمیان بیٹھتی ہی نہیں تھی، اور یہاں پر میں جلتا کرتا رہتا کہ میری بیوی کے ساتھ مجھ جیسا سلوک ہو رہا ہے، یعنی اہمیت ہی نہیں دی جا رہی ہے۔ خاندان کی ساری خوشیاں غم بانٹنے کی ذمہ داری اب بھی بھائی اور بھابھی کے سر پر ہی تھی۔ میرا اور ردا کا جانا نہ جانا برابر ہوتا۔ اگر کسی وجہ سے بھیا بھابھی نہ جا پاتے تو ان کی غیر حاضری نوٹ بھی کی جاتی اور پھر شکوہ بھی کیا جاتا۔ ردا بچی تو نہ تھی جو ہمارے ساتھ ہونے والے اس سلوک کو نوٹ نہ کرتی۔ دوسری طرف سسرال میں ہر معاملے میں میری رائے کو اہمیت سے نوازا جاتا۔ ایسے میں میرا احساس شرمندگی بڑھ جاتا، اور ہو سکتا ہے میں اس شرمندگی کے احساس تلے مزید دبتا چلا جاتا اگر ایک روز میں ردا کی باتیں نہ سن لیتا۔ ردا کی چھوٹی خالہ اس سے ملنے ہمارے گھر آئی تھی۔ ردا نے ان کی خوب خاطر مدارت کی تھی۔ پھر وہ خالہ کو لے کر بیڈ روم میں چلی گئی۔ میں لاؤنج میں بیٹھ کر کرکٹ میچ دیکھ رہا تھا۔ ذرا دیر بعد مجھے خیال آیا کہ میرا سیل فون بیڈ روم میں ہی رہ گیا ہے۔ میری ایک اہم کال آنی تھی۔ میں موبائل لینے بیڈ روم تک گیا۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ دستک دوں یا ردا کو آواز دے کر فون پکڑانے کا کہوں کہ خالہ کی آواز نے مجھے رکنے پر مجبور کر دیا۔ تو یوں کہو نہ بھی بنو کہ چھوٹی بہو بننے کے خوب مزے لوٹ رہی ہو۔ کیا ردا نے اپنی خالہ سے دکھڑے رو دیے اور اب خالہ طنزیہ انداز میں بھانجی سے مخاطب ہے؟ میں یہی سوچ پایا، لیکن اگلے ہی پل ردا کی کھلکھلاتی آواز نے میرے اندیشے دور کر دیے۔ ایسے ویسے مزے خالہ، سچ زندگی بہت سکون سے گزر رہی ہے، یعنی چھوٹی بہو بننے کا تمہارا فیصلہ بالکل درست ثابت ہوا۔ خالہ نے لطف لیتے ہوئے پوچھا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، مجھے اپنے فیصلے پر کوئی پچھتاوا نہیں۔ آپ کو یاد ہے نا، سب گھر والوں نے مجھے شکیل انکل کے اویس کے لیے راضی کرنے کی کتنی کوشش کی تھی، لیکن میں نے امی کے سامنے صاف انکار کر دیا تھا کہ اس جنجال پورا جیسے گھر میں نے شادی نہیں کرنی۔ بڑی بہو بن کر جاتی تو اس بھرے پورے کنبے کی ساری ذمہ داری میرے کندھوں پر آ جاتی۔ میں ویسے ہی اپنی دادی کے گھر میں سب سے بڑی بیٹی ہونے کی وجہ سے کاموں کے انبار تلے دبی ہوئی تھی۔ کبھی پھپھیاں آ رہی ہیں، کبھی دادی کے دوسرے رشتہ دار آ رہے ہیں، چاچو کی بیٹیاں چھوٹی تھیں، امی کے ساتھ کچن میں مجھے ہی لگنا پڑتا تھا۔ امی کا حشر دیکھ کر میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کسی گھر میں بڑی بہو بن کر نہیں جانا۔ ردا بول رہی تھی اور میں حیران کھڑا سن رہا تھا۔ اس نے کبھی میرے سامنے تو اپنے ان خیالات کا اظہار نہیں کیا۔ تمہاری سب باتیں اپنی جگہ درست، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو کہ تمہیں محبت کرنے والے سسرالی رشتہ دار ملے، ورنہ سسرال ایسی جگہ ہے جہاں بڑی چھوٹی بہو کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جاتا ہے۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں خالہ، زری بھابھی اور بھائی بہت محبت کرنے والے ہیں۔ میری دونوں نندے بھی بہت اچھی ہیں۔ زری بھابھی بتاتی ہیں منم کی امی بھی بہت اچھی خاتون تھی۔ تربیت کا یہی عکس ان کی اولاد میں نظر آتا ہے۔ میں واقعی بہت خوش قسمت ہوں، کوئی سسرالی ٹینشن نہیں، بلکہ جب یہ سب بہن بھائی اکٹھے ہو کر کوئی خاندانی معاملہ سلجھاتے ہیں تو میں تو مزے سے بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہوں۔ گھر والوں کو میرے کسی بھی عمل پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ وہ لوگ تو مجھے منم کی طرح بچہ سمجھ کر ٹریٹ کرتے ہیں۔ اور سچ خالہ، ساری عمر بڑا بننے کی ٹینشن بھگت کر میں اب اپنے بچپنے کو انجوائے کر رہی ہوں۔ وہ زور زور سے ہنس رہی تھی۔ اور ایک مزے کی بات بتاؤں، وہ بولی۔ میں نے گہری سانس اندر کھینچی۔ اب جانے میری زوجہ محترمہ کیا مزے کی بات بتانے والی ہیں۔ منم سمجھتے ہیں کہ مجھے ان کے گھر میں جائز اہمیت نہیں مل رہی۔ وہ بیچارے بلا وجہ مجھ سے شرمندہ ہوئے جاتے ہیں۔ منہ سے تو کچھ نہیں بولتے، لیکن میں ان کے چہرے کے تاثرات سے ان کے دل کا حال سمجھ جاتی ہوں۔ ردا کی آواز آئی تو میں حیرانی کے سمندر میں غوطے لگانے لگا، یعنی کہ محترمہ میری شرمندگی بھاپ جاتی ہیں، پھر بھی کبھی اپنے دل کا حال سنا کر میرے خیالات کی تردید کی زحمت بھی نہیں کی کہ آپ سچ سوچ رہے ہیں۔ میں اتنے دنوں سے اس پر بلا وجہ ترس کھاتا رہا کہ گویا باقی گھر والوں کی طرح محترمہ نے بھی مجھے منا سمجھ کر ٹریٹ کیا۔ صدمے سے میرا برا حال تھا۔ میرے دل کی بات خالہ کے لبوں تک آ ہی گئی۔ اتنا پیارا بچہ ہے منم، اسے کیوں پریشان کرتی ہو؟
اس کی غلط فہمی دور کیوں نہیں کرتی؟ اسے بتا دو کہ تمہیں ایسی اہمیت کی کوئی خواہش نہیں جس کے ساتھ ذمہ داریاں جڑی ہوں، بلکہ تم اپنی موجودہ زندگی سے بہت خوش ہو۔ بتا دوں گی خالہ، ظاہر ہے وقت آنے پر بتا دوں گی، لیکن ابھی ہماری میرڈ لائف کا آغاز ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب ہم دونوں میں مزید انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی تو میں منم کو اپنی بات بھی سمجھا دوں گی۔ شاید ابھی وہ ذمہ داریوں سے جی چرانے والی کاہل اور کامچور لڑکی سمجھیں گے مجھے۔ میں انہیں کیسے سمجھاؤں کہ میں اپنے بچپن سے ہی اپنے گھر کی بڑی بیٹی، بڑی پوتی، بڑی بہن اور بڑی بھتیجی کی ذمہ داریاں اٹھا اٹھا کر اتنا تھک گئی تھی کہ اب گھر میں سب سے چھوٹا بننے کا مزہ لینا چاہتی ہوں۔ اس نے اپنی خالہ کو اپنی بات بتائی تو مجھے دکھ ہوا کہ یہ بات مجھے بھی سمجھا سکتی تھی۔ اب میں اتنا بھی منا نہیں ہوں کہ اس کی بات نہیں سمجھ پاتا۔ کتنے مزے سے میری شرمندگی کے مزے لوٹتی رہی اور مجھے اپنے دل کے حال سے بے خبر رکھا۔ میں تو بہت مزے میں ہوں خالہ، لیکن ایک بات مجھے پریشان بھی کرتی ہے۔ کچھ پل کے لیے میں رکا، دوبارہ بولی۔ میرا رواں رواں پھر سماعت بن گیا۔ اب اللہ جانے محترمہ کی پریشانی کی وجہ کیا ہے۔ اب کون سا ستم توڑ دیا میں نے ان کی ذات پر؟ منم اپنے گھر میں سب سے چھوٹے ہیں۔ گھر والوں نے ہتھیلی کا چھالا بنا کر پالا ہے انہیں، کبھی کوئی ذمہ داری ان کے کندھوں پر نہیں ڈالی، اور وہاں امی کے گھر ہر چھوٹے بڑے معاملے میں منم کے سر ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے۔ منم کو کہاں عادت ہے ایسے کاموں کی۔ اب کل ابو کا فون آیا تھا کہ منم کو بکرا منڈی ساتھ لے کر جانا ہے۔ اب میں ابو کو کیا کہہ کر منع کرتی؟ وہ بیچارے بھی منہ سے کچھ نہیں کہتے، خوش دلی سے ہر کام کر دیتے ہیں، لیکن میں تو اپنے شوہر کے لائف اسٹائل سے واقف ہوں نا، انہیں ایسے کاموں کی عادت ہی نہیں۔ لیکن گھر والوں کو کون سمجھائے؟ اب وہ گھر والوں کے طرز عمل سے شاکی تھی، اپنے گھر والوں سے۔ میری وجہ سے پریشان نہ تھی، بلکہ میرے لیے پریشان تھی۔ مسکراہٹ میرے چہرے پر پھیل گئی۔ میں نے سوچ لیا خالہ کے جاتے ہی اپنی پیاری سی بیوی کی یہ پریشانی دور کر دوں گا۔ اسے بتا دوں گا کہ میں اس طرح کاموں اور ذمہ داریوں سے ہرگز نہیں گھبراتا، بلکہ مجھے تو ان چھوٹی موٹی ذمہ داریوں سے اپنی اہمیت کا احساس ہوتا ہے کہ میرے سسرال والے جب کسی بھی معاملے میں میری رائے کو فوقیت دیتے ہیں تو مجھے کتنا اچھا لگتا ہے۔ ہاں، خالہ کے جاتے ہی میں ردا سے اپنے جذبات اور احساسات شیئر کر لوں گا، لیکن نہیں۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے کچھ پل کے لیے سوچا، پھر مسکرا دیا۔ اتنی جلدی ردا سے سب کچھ نہیں کہوں گا، ابھی ہماری میرڈ لائف کا آغاز ہے، تھوڑا سا وقت گزر جائے، ہم دونوں میں مزید انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جائے۔ میں نے اسی کا جملہ اپنے ذہن میں دہرایا۔ سسرال والے مجھے اہمیت دے رہے ہیں، وہ پریشان ہو رہی ہے، اس کو پریشان ہونے دو۔ جب میں اتنے دنوں سے اس کے لیے پریشان ہو رہا تھا اور پریشانی بھگت رہا تھا کہ اس کو میرے گھر والے اہمیت نہیں دیتے ہیں، منی سمجھتے ہیں میری طرح، میں منا ہوں ان کا۔ لیکن یہ ہلکی پھلکی ٹینشن اس کے ذہن میں بھی رہنے دو کہ اس کے گھر والے مجھے ہر کام میں استعمال کرتے ہیں، یعنی ہر کام میں میری اہمیت وہ جتاتے ہیں کہ میں ان کا بڑا داماد ہوں۔ لیکن پھر سوچتا ہوں میاں بیوی کے باہمی تعلقات کی بنیاد ہی اعتماد پر ہونی چاہیے۔ میں کیوں انتظار کروں کہ وہ مجھے آ کر اپنی فیلنگز بتائیں گی؟ پہل تو میں بھی کر سکتا ہوں، وہ میری بیوی ہے، اس کی بلا وجہ کی پریشانی ختم کرنا میرا فرض ہے۔ لیکن ساتھ ہی میرا شرارتی دل کچھ مزید شرارت کے موڈ میں ابھی آ گیا ہے۔ ردا کو تھوڑا سا ستانا بھی تو میرا حق ہے۔ میں مسکراتے لبوں کے ساتھ واپس پلٹ گیا۔ کال ذہن سے نکل گئی تھی۔ اب میرے دل و دماغ میں بہت مزیدار سی کشمکش چھڑ چکی تھی۔ دماغ سنجیدہ تھا اور دل شرارت کے موڈ میں تھا، تاحال میں کسی فیصلے پر پہنچ نہیں پایا۔ اب آپ ہی بتائیں کہ میں دل کی مانوں یا دماغ کی؟